अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना जाफरी। स्टेशन 5 पर आज हमारी ट्रेन रुकी है। पाम के दरख्तों के साए में बैठी एक शख्सियत के सामने। ये शख्सियत कौन है? पैरसा सीनियर ग्रुप के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रुकन मुर्तज़ा अली काज़मी साहब हमारे साथ मुसाफिर की हैसियत से दौरान सफ़र आज इनके साथ सफ़र करेंगे और इनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा अली काज़मी साहब, कैसे हैं आप? जी, दुआएं। हाँ, तो बड़ी तारीफ़ सुनी है आपके मरसिया ख़्वानी की। इस पे तो खैर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। कहाँ पैदा हुए और कहाँ तालीम हासिल की? कुछ अपनी बायोग्राफ़ी हमें दीजिए और हमारे सुनने वालों को भी। रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका फराहम किया कि उन तमाम लोगों को अपनी याददाश्त और तमाम वाक़यात ज़िंदगी मुंतकिल कर सकूं कि जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमसे किसी न किसी उन्वान से ताल्लुक़ रखते हैं। जब मेरे तारुफ़ की हद तक बात यूँ समझ लीजिए कि मेरी ननिहाल का ताल्लुक़ सादात पहर से रागरा से, और मेरे ददियाल का ताल्लुक़ यानी मेरे वालिद के जो का इलाक़ा है, आबाई इलाक़ा, वो दिल्ली गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में। और मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों अवाइले तक़सीम में ही पाकिस्तान मुंतक़िल हुए और फिर शादी कराची के एक क़दीम इलाक़े में खारादर और जूड़िया बाज़ार, ये दोनों ख़ानदान वहाँ आबाद थे। शादी के बाद और फिर ज़ाहिर है कि फिर मेरे चार बहनें और हम 3 भाई हैं। मेरा नाम सैयद मुर्तज़ा काज़मी और मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। और फिर उसके बाद कुछ इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल साइट पे सिविल एविएशन अथॉरिटी में एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मैंने मुलाज़मत इख्तियार की और करीब कोई 30 साल सर्विस करने के बाद वहाँ से एज ए सीनियर जॉइंट डायरेक्टर में वहाँ से रिटायर होगा। कराची के किस इलाक़े में आपकी पैदाइश हुई? किस शहर में, किस जगह पे? मेरे जब शादी हुई है तो मेरे वालिद उस वक्त तो खारादर में रहा करते थे, लेकिन फिर बाद में ये लियाकताबाद मुंतकिल हुए और लियाकताबाद और खारादर, ये दोनों मकाम पे मेरे वालिदैन जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुंतकिल होते रहते थे। मेरी अपनी पैदाइश जो है वो बंदर रोड पे एक बहुत मशहूर मैटरनिटी होम था, डॉक्टर नसीम कुरैशी का मैटरनिटी होम। और हुस्न इत्तेफाक ये है कि मेरी पैदाइश ख़ास चेलो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाले दिन मेरी पैदाइश हुई और इसी सिलसिले में अब तक हम वो जो मेरी सालगिरह है वो उसी एतबार से अभी जाफरिया गोलीमार जो हुसैनाबाद में जो इमाम बारगाह है वहाँ पर चेलुम की रात को न्याज दिलवा कर और वो अपनी सालगिरह के दिन मनाए। अलावा आप जैसे कि मरसिया ख्वां हैं, तो ये आपको विरसे में मिला, शौक़ था, जज्बा था, नीयत थी, क्या ये सिलसिला रहा? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये क्या था, ये इसका एक बेहतरीन जवाब ये है कि एक्चुअली ये आपका शौक़ और आपका ज़ौक़ तो एक अलग चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से वदियत किया हुआ एक नेमत है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसी चूज़न गिफ्ट है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ से उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। तो मैं तो अपनी ज़ौक़ और शौक़ और अपनी उससे हट के ये समझूंगा कि ये एक खुदा की एक नेमत है, जो बल्कि मैं अक्सर और बेशतर ये कहता हूँ कि मेरे अंदर मेरी अपनी टेक्निकल एबिलिटीज़, मेरी अपनी तालीम, मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो मेरे पाकिस्तान में मेरी फ़र्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन थी। और उस ज़माने में जिस ज़माने मैंने इंजीनियरिंग की उस ज़माने में अखबार में तस्वीर छपना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और उस ज़माने में मेरे ख़ानदान की, मेरी पूरी फैमिली की तस्वीर अखबार में प्रिंट हुई थी। तो आपने मरसिया ख्वानी जो है वो बाकायदा उसकी कोई तरबियत अपने वालिद से हासिल की या आपकी आवाज़ अच्छी थी, खुशगुलू थे आप? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो ये जब मैं जब तारुफ़ कराता हूँ अपना, तो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात है ही नहीं सिवाय इसके कि मैं ज़ाकिर हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ। अच्छा, चूँकि मेरे ताया जो थे वो बाकायदा ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक थे
اور آفتاب کاظمی. اور آفتاب کاظمی سوسوانی کا ایک بہت بڑا نام. پاکستان قیام پاکستان کے امیجیٹ بعد کراچی کے اندر صرف 2 ہی سوسوان قابل ذکر ہوا کرتے تھے, جس کے اندر ایک آفتاب کاظمی اور ایک آغا مقصود مرزا. اور اس کے بعد پھر بعد میں انہوں نے انجمن سوسوان کراچی کی بنیاد رکھی, جو ایک علیحدہ ایک پہلو ہے جو ہم شاید ہو سکتا ہے کہ ہم جواب دیں کسی نے. پھر میرے والد کو جو میرے والد ویسے تو لوگ ان کو ان کے بھائی کی حیثیت سے جانتے ہیں, لیکن میرے والد دراصل آفتاب کاظمی صاحب کے تائزاد بھائی تھے. تو میرے والد کو اس طرف راغب کیا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ میرے والد کی رحلت کے بعد میرے والد نے سوسوانی میں ایک بہت بڑا نام پیدا کیا, اور کراچی میں ہونے والی بہت بڑی مجالس میں, بلکہ تمام بڑی مجالس میں آفتاب کاظمی اور اس کے بعد میرے والد اور ان کے ساتھ میرے ماموں فائق حسین صاحب, جو میرے والد نے ہی ان کو سوسوانی کی طرف راغب کیا. جو ان کے یعنی آپ کے بیسکلی اگر میں کہوں تو آپ کے والد ہی آپ کے استاد تھے مرثیہ خوانی میں. بے شک, بالکل بے شک. تو میں آپ سے مرثیہ خوانی کے متعلق چند سوال ضرور کرنا چاہتی ہوں جو میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں یا مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے ہیں کہ سوس خوانی اور مرثیہ خوانی کیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, اور مرثیہ کیا ہے, پہلے مجھے یہ بتائیے. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو یہ یوں سمجھ لیجیے آپ کہ سوسوانی اور مرثیہ خوانی کے اندر کو, لیکن ایکچولی یہ 2 صنفیں ہیں, ایک ہے سوز اور ایک ہے مرثیہ. اسی طرح سے اس کے درمیان ایک اور چیز پائی جاتی ہے جو آج کل مروج ہے, سلام. تو ایک سوسوان جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوسوان بھی ہو, سلام خان بھی ہو اور مرثیہ خان بھی ہو, لیکن اس کی طرز ادائیگی جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے. اس کے اندر آپ کی آواز کا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کا آواز کا اچھا ہونا شرط ہے, لیکن اگر آپ خوشگلو ہیں تو سننے والے پر چیز وہ ناگوار نہیں گزرتی ہے. لیکن اب اس کے اندر یہ ہم کسی اور طرف بھی نکل سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو خوشگلو ہونے کی وجہ سے سوسوان کہلوانا پسند کرتے ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ واقعاتی اثر انگیزی جو ہوتی ہے, جو تاریخ کی اثر انگیزی ہے, واقعہ کربلا ایک تاریخ ہے, ایک واقعہ ہے, اور اس واقعے کی اندر جو المناک اس کا پہلو ہے, اگر وہ آپ کی غنائیت کے اندر وہ چیز اس میں وہ چیز حاوی ہو جائے اس پہ, تو وہ پھر بات نہ علماء نے اس کو پسند کیا ہے نہ فقہاء نے اس کو پسند کیا ہے, وہ ایک ضروری بات نہیں. لیکن بہرحال خوشگلو اگر سوسوان ہوتا ہے تو سوسوان, سلام خان, مرثیہ خان یہ ایک ہی چیز ہے. سوسوان اپنی جب سوسوانی کرتا ہے تو ہم سوسوانی کو میں نے حیث آبجیکٹ اگر ہم کہیں تو وہ سلام پہ بھی مشتمل ہوتا ہے, مرثیہ پہ بھی مشتمل ہوتا ہے. مرثیہ کی مکمل مجھے تعریف بتائیے, مرثیہ کسے کہتے ہیں اور شخصی مرثیہ کیا ہے؟ دیکھیے ایکچولی مرثیہ کو تو بلکہ یوں کہنا چاہیے, جو ایکچولی مرثیہ جو ہے وہ ایک دوسرا پہلو ہے. ایکچولی جو صنف نظم میں آتی ہے وہ ہے مسدس. یہ کمال ہے میر انیس اور میر دبیر کا کہ انہوں نے مرثیہ کہنے کے لیے, یعنی واقعاتی وہ المناک پہلو جو واقعہ کربلا میں پایا گیا, اس کو کہنے کے لیے انہوں نے مسدس کو چن لیا, اور پھر ہم نے اس کو مرثیہ کا نام دیا. وہ رسائی ادب ہے, اس کو ہم نے مرثیہ کا نام دیا. اور وہ مرثیہ جو ہے وہ جو مرثیہ جو کربلا کے پہلو سے ہے, اور ایک شخصی مرثیہ جو مختلف لوگوں کے لیے علیحدہ لکھا جاتا رہا, جیسے آپ نے فرمایا کہ اقبال اور دوسرے لوگوں نے, وہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ وہ رسائی ادب کا ایک علیحدہ شاخ ہے. لیکن واقعاتی کربلا کے حوالے سے جو مرثیہ مسدس میں کہے گئے, وہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے, اور وہ اتنا مضبوط حوالہ ہے مرثیہ کا. مسدس میں جو کہے گئے مرثیہ, خاص طور پہ میر انیس, میر دبیر, تعشق, اور پھر ان کے بالکل امیڈیٹ بعد آنے والے لوگوں میں, اور پھر بعد آنے والوں میں جو آج تک پھر نسیم صاحب ہیں اور جوش ہیں اور سردار نقوی ہیں اور ہلال نقوی صاحب ہیں. اچھا, اب جیسے کہ شخصی مرثیے کی آپ بات کریں کہ اقبال نے کہا, حالی نے کہا, تو یہ شخصی مرثیے وہ ہیں جو گھر میں کسی کی موت کے اوپر کہے جائیں, یا کربلا کے مرثیے تو الگ مرثیے ہوتے ہیں, یہ مراد ہے آپ کی؟ ایگزیکٹلی, بالکل یہ مراد ہے آپ. پرانے وقتوں کے جو مرثیہ خواں تھے ان میں بہت ہی مشہور نام ہمارے رہے جن سے سب واقف ہیں, ان کا نام میں فردن میں کیا لوں, لیکن علی اوسط زیدی صاحب, فائق حسین رضوی, جن کے نام ہمارے دلوں میں آج بھی ہیں, کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں. تو اس وقت کے مرثیوں میں اور آج کے مرثیوں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے اس سوال کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ مرثیے میں کیا فرق ہے, اور ایک یہ کہ مرثیے کی ادائیگی میں جو ڈفرینس ہے. میں ادائیگی کی بات کر رہی ہوں. آپ اگر ادائیگی کی بات کرتی ہیں تو دیکھیے اس کے اندر بڑا ایک بڑا بنیادی پہلو ہے اس کا. وہ یہ کہ
وہ سوسخانی جو نسبتاً پرانی سوسخانی جو یعنی اگر ہم پاکستانی کی حد تک بات کریں تو جو آفتاب کاظمی، آغا مقصود مرزا اور اس کے بعد ظاہر کاظمی اور فائق حسین صاحب، یہاں تک اس میں اور دیگر آواز نقوی صاحب، معشوق علی خان، اختر بصیری اور بہت سارے نام ہیں جو میں ظاہر ہے کہ وہ نہیں لیے جا سکتے وقت کی وجہ سے. تو یہ جو ادائیگی ہے مرثیہ ہے، اس میں میں نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مرثیے کی ادائیگی براہ راست منسلک ہے واقعہ کربلا سے. واقعہ کربلا کا جو طاقتور پہلو ہے وہ ہے اس کی علمناکی کی ان کیفیتوں میں جانا، اس کی ہمگیریت، اس کی عالمگیریت، کیونکہ وہ مصائب و علام جو کربلا میں گزر گئے اہل بیت محمد پر، اس کی مثال ظاہر ہے کہ دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. تو یہ مرثیہ خوان کو جو اس زمانے میں جو مرثیہ پڑھا جاتا تھا، اور وہ مرثیہ خوان اس بات پہ خیال رکھتا تھا کہ واقعات کی وہ المناک پہلو جو اس کا طاقتور پہلو ہے وہ لوگوں پر ویسے کا ویسے ہی کنوے ہو جائے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ جیسے میر انیس سے جو مرثیے کہے، وہ مرثیے سننے والے کو، پڑھنے والے کو اس نقشے کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں جو میر انیس نے مکمل کربلا کا ایک نقشہ کھینچا. جی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی آپ کا مطلب ہے یا اس سے آگے کچھ اور بات ہے؟ یہ یہاں تک تو بات ایک مکمل ہے ہی اپنی کا، لیکن دیکھیے میر انیس جو بات 172 بندوں میں یا 100 بندوں میں کہتے تھے، سوس خان کے لیے یہ ایک مطلب اس کا یہ ایک کمال ہے سوس خان کے لیے کہ وہ ان 72 بندوں کو ان میں سے 8-10 بند نکال کے وہ واقعاتی پہلو جو ہے نا وہ ان لوگوں تک پہنچا ہے جس کو اس کو 20 منٹ میں یا 15 منٹ میں پہنچانا ہے. اچھا، اب اس کے اندر یہاں پہ جو ہے کہ میر انیس کی واقعاتی جو منظر کشی ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے اور اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن مرزا دبیر کی مرثیوں میں وہ چیز جو کہ سوس خانی مرثی کے یعنی یہ دو پہلو، ایک تو میر انیس جو بات 150 بندوں میں یا 170 بندوں میں یا 200 بندوں میں تمام تر مطلب واقعات کو لاتے ہوئے منظر کشی کرتے ہوئے ایک جگہ تک پہنچاتے ہیں. سوس خان کا کمال یہ ہے اور سوس خان کی مجبوری یہ ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ سوس خان ان تمام واقعات کو سمیٹتے ہوئے اس میں سے ایکسٹریکٹ نکال کے جو اس کا جسٹ نکال کے مرثیے کا وہی بات مجلس عزائم میں بیٹھے ہوئے جانے والے عزادار تک صرف 8, 10, 12 یا 14 یا 15 بندوں میں پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ میر انیس کی اپنی منظر کشی اور اس کا کمال اپنی جگہ مسلم ہے اور اس کا واقعی کوئی جواب نہیں. مرزا دبیر لیکن ان کے ہم اثر مرزا دبیر کا کمال یہ ہے کہ ان کے اس میں المناک پہلو زیادہ افیکٹو ہے، زیادہ طاقت کے ساتھ پہنچتا ہے، اس لیے کہ مرزا دبیر کی شاعری میں اور ان کے مرثیوں میں جو گھروں میں پائی جانے والی زبان اور گھروں میں پائی جانے والے رسوم و رواج کے حوالے سے مصائب جو ہوتے ہیں تو وہ بہت بہت بہتر انداز میں، بہت پراثر انداز میں اسی لیے موسٹلی وہ مرثیے جو سوسخان بڑے بستے ہیں جو سوسخانی کے دہلی کے اور لکھنؤ کے اور آگرے کے، اس کے اندر جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر مرثیے جو ہیں جس میں واقعاتی المناک پہلو بہت طاقت کے ساتھ موجود ہے وہ مرزا دبیر کے ساتھ ہے. آپ کے والد ایک بہت مشہور مرثیہ خواں تھے. اس وقت کے مرثیے پڑھنے کے ادب و آداب میں اور آج کل کے دور کے مرثیے پڑھنے کے ادب و آداب میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بڑا اچھا اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، جو بات میں اکثر و بیشتر اپنی مجالس میں اور اپنی مختلف تقاریب اور محفل میں بھی یہ کہا کرتا ہوں. بڑا بنیادی فرق تو یہ ہے کہ آپ اس وقت کا سامع ایکچولی سوسخانی جو ہے وہ تمام کی تمام بیس کرتی ہے، نہیں بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ شاعری کی صنف جو ہے وہ بیس کرتی ہے آپ کے سننے والے پر. یعنی اگر آپ غزل بھی کہہ رہے ہیں اور ایک اچھا سننے والا اگر موجود ہے تو آپ کو غزل سنانے میں اور کہنے میں آپ جو ہے وہ آسانی محسوس کریں گے. کل کا سامع گزرے ہوئے کل کا سامع اور آج کے سامع میں بہت فرق ہے. ہم اس کو اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں سمجھتے کہ شاید اس میں ہمارا بھی قصور رہا ہوگا، لیکن وقت، پروفیشنلزم اور گوناگون مصروفیات لوگوں کی، روزگار کے معاملات، اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس نسبتاً وقت بہت کم لمیٹڈ ہوتا ہے. تو ایک تو چیز یہ کہ سامع کو آمادہ نہیں پا کر ایک چیز اگر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر سامع آمادہ نہیں ہے آپ کی بات سننے کے لیے تو یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو سوسخانی سردست بہت مشکل کام ہوتا ہے.
मजलिस अज़ा के शुरू में ही आपने देखा होगा कि मजमा जो है वो बहुत कम, हालांकि जिस ज़माने में जैसे आपने कहा कि क्या फ़र्क है, उस ज़माने में मजमा सोसवानी को सुनने आया करता था। आप यकीन फरमाइए इस चीज़ को कि मैंने वो मजालिस भी, अब जब मैं 4 या 5 साल का था, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में सोस खान की आमद पर उसका एहतराम, उसका इस्तकबाल बऐन ही ऐसा, बल्कि बाज़ औक़ात में मैंने अपनी ताया की इस्तकबाल को कहीं ज़्यादा दिखा है किसी नज़र या मिंबर पे पढ़ने वाले ज़ाकिर से। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अगर किसी शख्स को ये बात नागवार गुजरे, लेकिन ये बात मैं आपको अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ कि उस ज़माने में सोस खान का एहतराम बयानी बिल्कुल उसी तरह से हुआ करता था। यानी ये तमाम के तमाम एट पार हुआ करते थे, ये दोनों नसरी ज़ाकिर भी, बल्कि एट टाइम्स लोग सोस खानी सुनने आया करते थे और उसी तरह से उठ के चला जाया करते थे सोस खानी के बाद, जिस तरह से कि बड़े ज़ाकिर के साथ होता है। दूसरा बहुत बड़ा पहलू जो जिसकी आजकल बड़ी शिद्दत के साथ, और माज़रत ख़्वाह मैं उसमें कहूँगा कि इसके अंदर माजी करीब के में मुतारिफ़ किए जाने वाले सोस खान हज़रात का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे वालिद और मेरे ताया और फ़ायक भाई, हम फ़ायक भाई कहते हैं, मेरे मामू होते हैं, और फिर अख्तर वसी अली और जो मैंने नाम माशूक़ अली ख़ान वगैरह, इन सब की अगर आप सोस खानी की रिकॉर्डिंग वगैरह आप देखें तो आप देखें कि इनके यहाँ ड्रेस प्रोटोकॉल बहुत ही लाजिम और मलजूम था उसके लिए, एक सोस खानी के लिए। अगर देखिए बिल्कुल बड़ी बुनियादी सी बात है, अगर आप सोस खानी कर रहे हैं, मरसिया पढ़ रहे हैं, वाक़या करबला बयान कर रहे हैं, और आप डाइस पे बैठे हुए हैं और आप एक ऐसी टी शर्ट पहने हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है आई लव न्यूयॉर्क, जिस पे लिखा हुआ होगा कि वाशिंगटन पुलिस, जिस पे लिखा हुआ कि आई लव यू, या जिस पे लिखा होगा कि जी ग्रीन बस, या जिस पे लिखा हुआ होगा कि जी रूबिया लेक पेंट्स, तो आप देखिए, आप उस वाक़े को अगर आप लिंकेज दें उन जुमलों से जो आपके सीने पर लिखी हुई टी शर्ट में, या क्या ऐसा है, क्या ऐसा देखा है आपने कि मुहर्रम के दिनों में? बिल्कुल ऐसा देखा है मैंने। मैं बाज़ नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं नाम बवजूद लेना मुनासिब नहीं समझता। और ये मैं न सिर्फ ये देखा है, बल्कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को रोक के उनको पढ़ने के बाद उनको मैंने टोका भी है कि देखिए ये तो एक टी शर्ट वगैरह, तो ये तो एक चीज़ है। मैंने यानी सोस खानी करते वक्त जब आप ज़िक्र हुसैन कर रहे हैं तो आपकी लिबास की नफासत, उसकी सफाई, उसका सुथराव, और मैं समझता हूँ कि पैंट और शर्ट भी या टी शर्ट जो हैं, ये इसमें भी सोस खानी करना आपकी, देखें शरन ममनू नहीं है, लेकिन आपकी सोस खानी की असरअंगेज़ी खो देता है। आपका सामे जो वैसे ही आमादा नहीं है सुनने के लिए, जिसका अदबी लेवल, ये तीसरा पहलू जिस तरह मैं आने वाला था, इसके बाद ये तीसरा पहलू है ड्रेस के बाद, जिसका जो सामने अभी बुनियादी तौर पर वो एक मुश्किल उर्दू सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसको तारीख़ का पता नहीं है, जिसने तारीख़ पढ़ी नहीं है, क्योंकि स्कूल वगैरह में जिस तरह जब ज़माने हमने पढ़ा है तो उस ज़माने में तारीख़ बाकायदा पढ़ाई जाती थी। और अब आपने देख ही लिया कि जिस तरह से हटाया गया है मुख्तलिफ़ सिलेबस की किताबों वगैरह से भी चीज़ें, तो उसमें ये होता है। इसका मतलब ये है कि मरसिया पढ़ने के लिए भी मरसिए के मुताले की ज़रूरत है, सिर्फ आवाज़ और शौक़ की बुनियाद पर ये नहीं चल सकता। देखिए जब आप, एक बड़ी सादा सी बात है, अगर आपको पता नहीं कि तीर क्या है, अगर आप देखिए सोस खानी एक ऐसा फ़न है कि जिसके अंदर आपको ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स देने पड़ते हैं। आपकी आवाज़ की हम आहंगी, उसकी सिंक्रोनाइजेशन आपके एक्शंस के साथ भी होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कि तीर क्या चीज़ है और आपका हाथ अगर इस तरह से नहीं मूव कर रहा, तो सुनने वाले को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आज के सामने को इन लफ्ज़ों का, उनकी नशिस्त व बर्खास्त का, उसकी हैत का, लफ्ज़ की हैत का उसको पता नहीं, अंदाज़ा नहीं है। तो मैंने अक्सर आपके मरसिए सुने हैं और मैंने आपके एक्शन इसी एतबार से देखे हैं, जैसे अगर आप तीर है तो फिर आप कमान का सा एक अंदाज अख्तियार करते हैं, हाय हाय है तो आप हाथ हिला के सर पीट के करते हैं। ज़रूरी है है ये आज के दौर में नौजवानों की कुछ शर्मो या माने आ जाए इस किस्म के एक्शन देने में? ऐसा कुछ नहीं होता, ये हो रहा है ये सब। इसलिए बड़ी बुनियादी सी बात है, इसलिए कि मेरे वालिद ने मुझे बाकायदा इसके लिए ट्रेन किया। और वो जो अब जो सोस खान आ रहे हैं, बहुत अच्छी सोस खानी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत की है लोगों ने, बड़े उसमें वक्त दिया है उसके अंदर, उनकी अपनी अजमत से और उनकी अपनी फ़नी का इतराफ़ किए बगैर रहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तरबियत
جو ہے وہ بڑے، اور پھر لفظوں کی نشست و برخاست، اگر آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا مطالعہ وسیع نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک لفظ کے معنی کیا ہیں، تو آپ پڑھ تو سکیں گے اس کو، لیکن اس کی ادائیگی کی آڈیو ویژول افیکٹس کے ساتھ آپ پہنچا نہیں سکتے اس کو. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور افیکٹیویٹی آپ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ آپ کا تمام کا تمام جسم، آپ کا تمام شخصیت اس تمام واقعے کے ساتھ سنکرونائز نہ ہو. کوئی ایسا واقعہ مرثیہ خوانی سے متعلق کہ آپ اتنے طویل عرصے سے جو مرثیہ خوانی کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کے ذہن سے نہیں جاتا ہو اور آپ شیئر کرنا چاہیں اپنے؟ جی بالکل. ایسے بہت سے واقعات ہیں. نہ صرف یہ کہ میں اپنے حد تک تو آپ کو بتاؤں گا ہی، میں نے اپنے والد کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں 2 واقعات کا ذکر کرنا بڑا مناسب سمجھوں گا. اور ایک واقعہ جو میرے والد اور میرے تایا سوسخانی کر رہے تھے جٹ لائن امام بارگاہ میں، اور فاتح ٹیکسلا کہلاتے تھے مولانا بشیر احمد صاحب. وہ مجلس، ان کو مجلس پڑھنی تھی، میرے تایا مجلس پڑھ رہے تھے. اور یہ 2 مجلسوں کے ساتھ منسلک واقعہ ہے. میرے تایا نے ایک سلام پڑھا، قیس دہلوی کا ایک سلام پڑھا، اور اس کے بعد مرثیہ پڑھا انہوں نے. اس سلام میں ایک شعر ہے جو ایک روایت ہے، جناب زینب نے جناب عباس کی رخصت کے وقت کہا کہ عباس اب تم جا رہے ہو. بابا مجھ سے کہا کرتے تھے مولا علی علیہ السلام کے، زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تو بے پردہ. تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کرتا تھا کہ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کے ساتھ ایسا واقعہ کیسے پیش آ سکتا ہے. اس واقعے کو قیس نے مانگی، عباس نے رخصت، تو کہا زینب نے اب میں سمجھی کہ اسیری میری تقدیر میں ہے. یہ شعر اس سوسخانی کی اس مجلس میں میرے تایا نے 30 مرتبہ یہ سلام پڑھا، یہ پڑھا. اور اس کے بعد پھر شام سے جب اہل بیت ایک مخصوص مرثیہ ہے جو دبستان سوسخانی دہلی کے بستوں کا ایک بڑا ایک بہت مشہور اور مخصوص مرثیہ ہے، وہ پڑھا. اور اس کے بعد وہ میرے تایا نیچے اتر آئے. پبلک اس قدر رقت آمیز کیفیت کا شکار ہو چکی تھی اس وقت تک مرثی میں کہ مجمع نصری ذاکر کی اور مولانا بشیر صاحب کی ان کی تقریر سننے کے لیے ان کا ذہن اور ان کی کیفیت آمادہ نہیں تھی. بشیر صاحب نے بہت ہی اختصار کے ساتھ پڑھ کے یہ کہہ کے مجلس ختم کی کہ مجلس ختم ہو گئی. دہلی کے ایک بہت مشہور صاحب تھے جن کا نام خلیفہ ظفر کہا جاتا تھا. خلیفہ ظفر جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، یہ طیبہ ابو جعفر کی سسرال کے ریفرنس سے کوئی شخصیت ہیں. یہ انہوں نے اس مجلس میں کھڑے ہو کر وہاں پہ کہا کہ آفتاب تو دہلی کی ناک ہے، تو دہلی کی فخر ہے سوسخانی میں. ایک یہ واقعہ. اور بالکل ہی اس سے منسلک دوسرے ہی دن اور ماڈرن روڈ کی امام بارگاہ میں تقریباً بہو یہ واقعہ پیش آیا جس میں فاتح ٹیکسلا فاتح بشیر صاحب نے یہ کہا کہ میں نے کل رات کو بی بی جناب فاطمہ الزہرا کو یہ خواب میں دیکھا، اور اس میں یہ دیکھا کہ بشیر آفتاب کاظمی کو بتا دینا کہ تمہارا مرثیہ، تمہاری یہ مجلس ہماری بارگاہ میں قبول ہے. دوسرا واقعہ جو مجھ جیسا آخری سوسخان جو واقعی سوسخانوں کی قدموں کی خاک ہے، اگر میں یہ کہوں کہ کم ترین سوسخانوں میں سے لوگ مجھے جانا کرتے ہیں کہ جی میں اس اعتبار سے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں انچولی کی امام بارگاہ چار معصومین میں پڑھ رہا تھا. میرے مرثی یہ ادارہ یادگار سردار و یاور کے زیر اہتمام یہ مجلس ہو رہی تھی. ان کی آخری مجلس تھی اور یہ 7 ربیع الاول کی شام کی بات ہے. آخری ایام جو ایام عزا کے ہوتے ہیں. مجھے اس میں سوسخانی کرنی تھی، میں نے سوسخانی کی. اس میں قیس دہلوی کے سلام کا ایک شعر تھا جس میں جناب عباس ہی کے حوالے سے اور جناب امام حسین علیہ السلام کے ان کا ایک شعر ہے کہ شاید صدا حسین کی پہنچی نہ بھائی تک، شاید صدا حسین کی پہنچی نہ بھائی تک، عباس
मश्क थामना अपने बचा के हाथ। ये मरसिया आपने पढ़ा? ये सलाम था वो, इस सलाम सलाम का था। मरसिया में ये सलाम जब मैं पढ़ा तो इसका ये शेर जब मैं पहुँचाऊँ तो मजलिस पर वही एक ऐसी रिक़्क़त की कैफियत तारी हुई। सुखन फतेहपुरी साहब के साहबजादे ज़ीशान साहब को जो सलाम पढ़ना था हमारे बाद, वो इस बात के गवाह हैं कि कई मरतबा मैंने ये शेर पढ़ा और उसके बाद इससे बिल्कुल मुंसलिक मुसाफिराने मुसीबत वतन में आते हैं, ये मरसिया मैंने पढ़ा। जब इस मरसिया को मैं ख़त्म कर चुका और ये मरसिया मैं हर साल उनकी इसवीं मजलिस में उनकी फरमाइश पे हमेशा पढ़ा करता हूँ। तो जब ये मरसिया ख़त्म हुआ तो मेरे बाद, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ज़मीर अख्तर नकवी साहब मरहूम को मरसिया पढ़ना था। ज़मीर अख्तर साहब ने मजलिस की उस कैफियत को देखते हुए, एक जहाँ रज़ीदा आदमी थे, वो एक बहुत ज़हीन आदमी थे अपनी जगह, उन्होंने उसको उस तमाम सूरत हाल को असेस किया और उन्होंने कहा कि मैं अब मरसिया इमीडिएटली अब नहीं पढ़ सकता। मजलिस की ये कैफियत जो है सोसानी के बाद, मरसिए के बाद एक अलहदा कैफियत, एक अजीब कैफियत तारी हो चुकी है और अब मरसिया में मगरिब की नमाज के बाद पढ़ूँगा इसको। और मैं अब इसके साथ अब हक़ नहीं पहुँचता सोसानी के मजलिस, इस एतबार से एक मजलिस का एक दौर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है मुर्तज़ा काज़मी की इस मरसिया पढ़ने के बाद भी। मेरे लिए एक ये फ़ख्र की बात है, एक असासा है मेरे लिए ये वाक़या। जो मरसिया आपने ये पढ़ा, मुसाफिराने मुसीबत वतन में आते हैं, आप इसके कुछ बंद हमें ज़रा कुछ पढ़ के सुनाइए तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जी, ये बंद मैं आपको 2 बंद आपको मैं इस मरसिए के सुनाता हूँ। ये दबिस्तान दिल्ली के सोसानी की बस्ती से मुंसलिक। मुसाफिराने मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिराने मुसीबत वतन में आते हैं, वतन में आते हैं सौगात नज़र लाते हैं, जो पेशवाई को आता है मुँह छुपाते हैं, सुए मदीना ये रो रो के गुल मचाते हैं, लुटा के आए हैं ज़हरा के हम घराने को, न कर कबूल तू हम बेकसों के आने को, रे मदीने याद तो होगा तुझे वो जाहो हशम, गए थे कैसे तजम्मुल से करबला को हम, वो खेमे और वो शहजादे और वो फौजो अलम, है अब सिया कफनी और हुसैन का मातम, है अब सिया कफनी और हुसैन का मातम, पसंद आमदे ज़ुरियते रसूल न कर, रे मदीने ऐसे हक़ीरों को तू कबूल न कर, मदीने ऐसे हक़ीरों को तू कबूल न कर, मुसाफिराने मुसीबत। आप प्रोफेशनल पढ़ने वाले हैं, पैसे वैसे लेते हैं, हदिया लेते हैं, या इस चीज़ को जायज़ नहीं समझते? वरना अमूमन तो ये रिवाज आज बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में हो गया है, क्या कहेंगे? बहुत ही अहम, बहुत ही रेलेवेंट सवाल आपने किया। अच्छा, इसके भी 2 पहलू हैं। एक तो ये देखिए प्रिवेलिंग कंडीशंस जो हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ताया आफ्ताब काज़मी साहब, जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक़ है, मेरे मामू फ़ाइज़ रिज़वी साहब, और जब तक यानी जहाँ तक उनकी
آفتاب کاظمی سے بستے سے منسلک ہونے کے حوالے سے ہی تعلق ہے. میرے والد مظاہر کاظمی صاحب، یہ بات ایک بالکل طے شدہ امر ہے کہ نہ میرے تایا نہ میرے والد اور انجمن سوزخانے کراچی سے منسلک اور بھی دیگر سوزخان جو تھے، یہ شروع میں تو بالکل یعنی کسی نے کوئی، ہم تو خیر اب بھی ظاہر ہے کہ مجھے اپنی حد تک کی علم ہے اس چیز کا، تو ہم قطعاً کسی بھی زمانے میں میرے والد نے، میرے تایا نے، میں نے کبھی اس کو پیشہ ور اس لیے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ اس کے پہلو ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے مولا کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ ہر زمانے میں میرے تایا ایک بہت بڑی فرم کے مالک تھے. اس زمانے میں جب لوگوں کے پاس سائیکل ہونا ایک بات سمجھی جاتی تھی، میرے تایا کے پاس اس زمانے میں 2 شیورلیٹ گاڑیاں اور جیپ ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی جیب سے لوگ سوزخانوں کو اس میں اٹھا کے مختلف مجالس میں پہنچایا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پہلو یہ ہے اس کا. تو پھر میرے والد خود میکینیکل انجینئر تھے. کراچی شپ یارڈ میں پاکستان کا پہلا پانی کا جہاز میرے والد نے ڈیزائن کیا. تو خدا کا شکر ہے، میرے مولا کا بڑا کرم رہا کہ مالی اعتبار سے چونکہ ہم شروع سے مولا کا بڑا کرم رہا کہ مستحکم رہے. تو ایک تو یہ کہ کبھی ہم نے اس کو کبھی بھی ہم پیشہ ور نہیں رہے. ہمارا تو آج کل کے زمانے میں جو مرثیہ خواہاں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ معاوضہ طے کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے کہ بات صحیح ہے؟ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا طے کرنا، اور یہی ایکچولی بنیادی جو یہ نقطہ ہے. یہ دیکھیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی اور مشغلہ نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ذریعہ آمدنی نہیں ہے. اس کے اندر نثری ذاکر بھی موجود ہے، علامہ صاحبان بھی موجود ہیں، اس کے اندر سوزخان حضرات بھی موجود ہیں. تو وہ لوگ جو جن کا کوئی اور پیشہ ورانہ کوئی ایکٹیویٹی ان کی نہیں ہے اور مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، تو اگر ان کو کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے تو یہ سنت امام ہے. امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اور فرض کو اور وہ قبول فرمایا کرتے تھے وہ ذاکرین حضرات. تو لیکن اگر جو آپ نے لفظ استعمال طے کرنا، تو میں نے جو اپنے حد تک، ظاہر ہے کہ میں کوئی ایک مذہبی عالم نہیں ہوں، کوئی مجتہد نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں. میں نے اب تک جو سنا ہے، جو میرے مطالعے میں آیا، وہ یہ کہ مجتہدین حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ اس ذکر حسین علیہ السلام کو یہ معاوضہ طے کر کے کہ جی ہم اتنے پیسے یا ہم اتنی چیزیں یا ہم فلاں چیز لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، اور دل بھی جو ہے نا مطمئن نہیں ہوتا اس بات پہ. اور 21 رمضان کی، یعنی یہ ان 3 مجالس کے علاوہ جو ابو طالب فاؤنڈیشن 18, 19, 20 کو شام نیشنل پارک میں ہی ہوتی ہیں، وہ بھی شہنشاہ صاحب پڑھ رہے ہیں آج کل اس کو. اور 21 رمضان کا جو مین جلوس کی مجلس ہے، یہ جو آغا ضمیر حسین ٹرسٹ کی جانب سے ہوا کرتی ہے، انڈیویجول ٹرسٹ کی جانب سے، یہ ہمارے لیے ایک، ہم سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ایک فضیلت کی بات ہے، یہ ایک فخر کی بات ہے کہ 21 رمضان کی مین جلوس کی مجلس میں ذاکرین تو تبدیل ہوئے ہیں، کم و بیش 20-25 ذاکر تبدیل ہوئے ہیں وہاں پہ، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ سوزخانی جو ہے وہ صرف اور صرف آفتاب کاظمی کا بستہ، آفتاب کاظمی پڑھ کرتے رہے، ان کے ساتھ فائق بھائی اور میرے والد پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد میرے والد پڑھتے رہے اپنی تمام حیات میں، اور ان کے بعد خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولانا نے مجھے اس حقیق کو اس قابل یہ فضیلت یہ دی ہے اور یہ موقع فراہم کیا ہے ضمیر حسین ٹرسٹ نے، کہ جب سے میں تقریباً میرے والد کی ڈیتھ کو تقریباً کوئی 22 سال ہوتے ہیں، تو یہ میں اب یہ 21 رمضان کی مین جلوس کی مجلس اور یہ مجالس پڑھ رہا ہوں. میں نے آپ سے بات کی آپ کے دیگر مشاغل کی، اس پر تو ہم نے بات کر لی مرثیہ خوانی پر آپ کی، اس کے علاوہ اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی، کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیے، سوزخانی سے اور مجالس وغیرہ سے ٹائم نسبتاً کم ملتا ہے، اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کا زمانہ ہے. ابھی پچھلے دنوں بہت ہی مستقبل قریب میں ہی میں نے بہت سارے، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف گروپس میڈیا پہ موجود ہوتے ہیں جب سے واٹس ایپ کا یہ رواج چلا ہے. تو ایک گروپ جو میں نے اپنے یعنی ظاہر کہ اپنی ننیال سے دلچسپی کی بنا پر، اپنے خاندانی دلچسپی کی بنا پر، پیر سے آگرہ سینئر گروپ، یہ میں نے مجھے رضا شاہ صاحب نے اس میں ایڈ کیا، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ بس جوائن کروں، جو میں نے وہ جوائن کیا ہوا ہے. اس گروپ میں آپ کبھی سنائی تو دیتے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ یہ اچھا آپ نے کلیریفیکیشن لے لی. ظاہر دیکھیں، ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر وقت نسبتاً بہت کم ہوتا ہے میرے پاس، اور اس میں کبھی کوئی قابل ذکر پہلو اگر آتا ہے تو اس کے اندر میں پراپر شیئر کرتا ہوں اس کو. لیکن میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ اس میں سے اور چند ایک لوگ ایسے ہیں کہ جس میں اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ پیغامات اور کچھ ایکٹیویٹیز اور کچھ پوسٹ ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر
سر فہرست جو پوسٹ ہوتی ہیں جس میں روبینہ جعفری آپ کا اور رضا شاہ صاحب کا، میرے بھائی ہمارے چچا ماموں میرے نور رضا، یہ لوگ ہیں. تو ان کی اگر کوئی ایسی چیز قابل ذکر چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی قمر باجی بھی اسلام آباد سے کوئی ایسی بات چھیڑ دیتی ہیں کہ جو آپ کو اکساتی ہے اس بات پر کہ وہ اچھا. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں اس کے اندر میں آپ کو، کبھی کبھی آپ کو بچپن کا مطلب میرا لڑکپن کا زمانہ جو گزرا ہے بلڈنگ میں، اس کے اندر بطول ہیں، اس کے اندر اصغر بھائی ہیں، اس کے اندر یہ تو یہ کبھی کبھی ہرچند کے ان کی پوسٹ بہت طویل نہیں ہوتی، سطحی طور پر کوئی زیادہ اس کے اندر تبصرے نہیں کیے جا سکتے، لیکن کبھی کبھی ان لوگوں سے بھی ان کی پوسٹیں دیکھنے کا دل چاہتا ہے. تو ان کے چہرے مجھے یاد رہتے ہیں کیونکہ میری پرائمری میموری بڑی اچھی ہے. اس بلڈنگ کے اندر مجھے ایک فیملی مجھے یاد ہے کہ کون کس فلور پہ کہاں کس ساتھ کس بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، جن کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ طوالت ہو جائے گی. انسان اپنی روٹ سے کبھی ہٹ نہیں سکتا، روٹس اس کی جو تو ہے وہ دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی نا ابوطول کا چہرہ ہوا، گجی کا چہرہ ہوا، آپ کا جیا کا چہرہ ہوا، آپ کا تو جب آپ کے سب اتنے جاننے والے ماشاءاللہ سے ساری آپ کی ساری بلڈنگ وہاں موجود ہے، تو پھر آپ مخاطب کیا کیجئے، بات کیا کیجئے. بس وہ تھوڑا سا وقت بھی نا اچھا. کچھ ایک بہت بات ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے. آپ کو کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں کہہ رہا نا، آدمی طور پر کوئی قابل ذکر شخصی ہوں، لیکن ایک مزاج ہوتا ہے. اگر میں بہت اچھی بات کہہ ہی نہیں سکتا تو لیکن سننے کے لیے میں ایک اچھا سامع ہوں بہرحال. تو پوسٹ کی حد تک اگر پڑھنے والی چیز ہو تو میں اس کو پڑھا کرتا ہوں، مس نہیں کرتا. مسافر رائے وفا کو بھی میں پڑھتا ہوں. اور ایک اور صاحب ہیں نا، کیا نام ہے ان کا، جن کا مجھے ابھی جن کو بڈی باقر جعفری ہیں، بڈی جن کو بڈی کہتے ہیں نا، باقر ان کا نام تھا. تو کبھی کبھی کوئی نوک جھوک شروع ہو جاتی ہے تو کوئی ایسی بات ایسی ہو جاتی ہے جو مزاج کو لگتا ہے کہ نہیں یار اس کو کہا جانا چاہیے. تو میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل. گروپ ایڈمن سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ ہاں گڈو بھائی، اب بتائیے. اب یعنی کہ سب سے اہم نام تھا جو میں نے نہیں لیا. میں گڈو بھائی سے خاص طور پہ معذرت خواہ ہوں. گڈو بھائی میرے لڑکپن کے ساتھی ہیں. اچھا مجھے پھر وہی ایک بات ہوگی طوالت کی، مجھے اتنا تعجب ہوا گڈو کی ساری باتیں سن کے، کیونکہ راشد اور گڈو یہ ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ وہ قریب ہم عمر ہم لوگ رہے ہیں. تو میں 62 سال کا ہونے جا رہا ہوں، 61 سال کمپلیٹ ہو گئے میرے. تو گڈو کا مجھے ایکچولی پتہ نہیں، لیکن بہرحال ہمارے ساتھی ہیں یہ. تو گڈو بڑا پیسے ہوتا تھا اس زمانے میں، بہت ہی مہذب، بہت ہی طریقے سے بات کرنے والا، خاموش طبیعت. مجھے اور راشد میں نے دیکھا راشد ہی واز آلویز لاؤڈ، ہی واز آلویز اے لٹل بٹ انوائنگ اینڈ بٹ آف سے نوٹوریس آئی مسٹ سے. تو سوری راشد، لیکن یہ کہ بہرحال یعنی راشد بھائی کی جو زبان تھی وہ بڑی مطلب سجی ہوئی زبان ہوا کرتی تھی. لیکن گڈو کو اب اس کیفیت میں پا کیا، گڈو کی اس قدر زیادہ مطلب بسیار گوئی اس کی جو ہے وہ دیکھ کے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. تو خیر بہرحال لیکن گڈو ایک جان ہے اس کی، اور مینیج کرنا جانتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں تو بہت زیادہ بولتا ہوں، بہت زیادہ کہتا رہتا ہوں، لیکن گڈو کی کوالٹی یہ ہے کہ بہت چھوٹی بہر میں بڑی بات کہنے والی چیز ہے. تو یہ بہرحال یہ کہ جو جتنا ٹائم ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں معذرت خواہ ہوں کہ میں زیادہ لیکن اب یہ. اور ایک بات جو میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا، جس تنہائی کے ساتھ یہ انٹرویو کر رہی ہیں، مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو انٹرویو جو ہم صرف 5 منٹ یا 10 منٹ دیکھ دیں، اور اس کے لیے اتنی محنت کہ صرف اگر موبائل پکڑے رہتے ہوئے یہ انٹرویو کہتے. میں انتہائی مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں روبینہ کو. میں میرے لیے ان کے لیے تعریف کے لفظ نہیں میرے پاس کہ انہوں نے کس طرح سے کتنی محنت سے یہ کام کیا ہوا ہے، اور بلا کسی مالی منفعت کے بغیر، کسی شہرت کی اس کے بغیر، کسی اور احتیاج کے بغیر جو کام نہیں کر رہی ہے. اٹس مارولس. یہاں پہ میں آپ سے قادمی صاحب یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ منقبتوں میں سلام میں اب میوزک شامل ہو چکی ہے، اور میوزک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے اس کے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہے. مرثیوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کبھی مرثیوں میں یا سلام میں بھی موسیقی شروع ہو جائے گی؟ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کبھی. میرے خیال نہیں ہے اسے. میرے خیال ہے کہ سوسخانی
اب اس کا تھوڑا سا یہ متنازع بھی ہو جائے گی گفتگو. اگر آپ نے دیکھیں، اگر آپ نے موسیقی، اگر آپ کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ اگر آپ سوز خوانی کر رہے ہیں تو آپ کو موسیقی آنی چاہیے، تو یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. اور اس پر مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جو ہے نور رضا اور فائق بھائی کے فیملی والے بول سکتے ہیں. وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے بتائیں. وہ کیونکہ وہ جو بستہ جو جس میں وہ سوز خوانی کر رہے ہیں وہ ایک لاؤڈ بستہ ہے، اس کے اندر ایک بلند آہنگ بستہ ہے وہ، اور اس کے اندر قطعاً مطلب موسیقی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی وہاں پہ ضرورت ہے. تو خدا نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو. اور بالکل یہ میوزک کی آمیزش، انسٹرومنٹل میوزک کی آمیزش قطعاً ناپسندیدہ ہے، نہ قبول کیا جا سکتا ہے اس کو. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی میری 2 بیٹیاں ہیں. اچھا، تو آپ کے بچوں میں سے، دونوں بیٹیوں میں سے کسی کو سوز خوانی، مرثیہ خوانی کا شوق ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آگے چل کے آپ کی اس مسلک کو سنبھالے گا؟ جی بالکل. پہلے تو یہ کہ میرا چھوٹا بھائی جو جعفر کاظمی ہے وہ میرے ساتھ سوز خوانی کرتا ہے، اور انشاءاللہ پروردگار سے امید ہے کہ میرا اور چھوٹا بھائی معظم کاظمی، یہ دونوں اس کو بہرحال جاری ساری رکھیں گے. میرے مولا نے اگر توفیق دی انہیں، اور میرے مولا نے اگر اس کو اس بات کے لیے چنا جیسے ہمیں چنا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ. لیکن میری دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ سوز خوانی کرتی ہیں، جس میں میری چھوٹی بیٹی جو شی از اے ڈینٹل سرجن، اور میری جو بڑی بیٹی ہے وہ شی از اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر. تعلیمی زیور سے خدا کا شکر ہے کہ تو وہ دونوں جب پڑھتی ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، سنتے ہیں؟ جی بالکل. اور میری چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی آواز خدا نے نسبتاً بہتر آواز سے اسے نوازا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے روبینہ، یہ جو جی بالکل گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے. تو چلیے ملتے ہیں مرتضیٰ علی کاظمی صاحب کے اہل خانہ سے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ذرا نام تو بتائیے اپنا. تسنیم فاطمہ. اچھا، کیا کرتی ہیں آپ؟ ہاؤس وائف ہوں. اچھا، آپ ہاؤس وائف ہیں. آپ کی شادی مرتضیٰ علی کاظمی صاحب سے ہوئی. آپ کا تعلق جو ہے پیرسر آگرہ سے ہے یا کسی؟ نہیں، میرا تعلق سادات ساڑھورہ. ہاں، یہ سادات ساڑھورہ کیا ہے؟ یہ ہے ایسٹ پنجاب کی سائڈ پہ، ہریانہ، وہاں پر ہوتا ہے. اچھا، آپ کی پیدائش تو پاکستان کی ہوگی، آپ کے والدین ہجرت کر کے آئے ہوں گے. امی بھی بہت چھوٹی سی تھی، 1 سال کی تھی جب آئی. اچھا، تو آپ جب مرتضیٰ علی کاظمی صاحب کو مرثیہ خوانی کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو یقیناً یہ تو ایک بہت احترام کی اور قابل فخر بات ہے کہ آپ کے شوہر اتنے مشہور مرثیہ خواں ہیں. تو آپ خود اس طرف راغب نہیں ہوئی؟ آپ نہیں آئیں؟ تھوڑی بہت کوشش آپ نے نہیں کی؟ نہیں، ہم لوگ سوز خوانی کرتے ہیں. آپ کرتی ہیں سوز خوانی؟ جی، میں شادی سے پہلے بھی کرتی تھی اپنی خالہ کے ساتھ. تو آپ جو ہے وہ مطلب یہ کہ مین مرثیہ خواں یا آزو بازو میں آپ مرثیہ؟ نہیں، ساتھ دیتی ہوں. آپ ساتھ دیتی ہیں؟ میری بیٹی ہے. اچھا، آپ کی بیٹیاں تو شاید میرے خیال میں سب جاب پر ہیں. ہم بھی اپنے ویورز سے ان کا تعارف کراتے اور بتاتے کہ بہت ہی اچھا یہ ایک مذہبی گھرانہ اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا گھرانہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ سے ملاقات ہوئی. جی کاظمی صاحب، آپ اپنے ویورز کو جو انہوں نے سارا انٹرویو دیکھا، آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا پیغام آپ دیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک طویل اور بڑا محنت طلب کام ہے کہ ایک پورا ایک انٹرویو کرنے کے بعد اور تمام جو چیزیں جو ہیں وہ تمام کی تمام کنوے ہو جائیں، تو ایک تو سب سے بڑی بات یہی ایک اچیومنٹ ہے اس کی کہ اگر ہو جائے. لیکن جو میں پیغام یہ دوں گا کہ اس کے اندر 2 پہلو ہیں اس میں. پھر ایک تو یہ کہ چونکہ میرا تعلق براہ راست سوز خوانی سے ہے، تو سوز خوانی کا تعلق براہ راست مجلس اعضائے امام مظلوم علیہ السلام سے. تو ایک تو یہ کہ مجلس میں شرکت کے لیے آنے والے حضرات اور وہ عزاداران امام مظلوم، ہماری ایک چیز بڑی ناپید ہوتی جا رہی ہے کہ مجلس اعضاء میں شرکت کرنے والے اور سننے والے حضرات کا مطالعہ اب بہت محدود ہوتا جا رہا ہے. شاید وہ کتابوں کی کمی یا میڈیا کی ذاتی وجہ رہی اس کی، جو بھی ایک چیز ہے. لیکن کچھ وقت خاص طور پر تشریح کا عزادار وہ ہسٹری کو ضرور دے، سو دیٹ کہ جو چیز مجلس اعضائے حسین میں اس تک ذاکر سے، سوز خان سے، منقبت خان سے، سلام خان سے پہنچ رہی ہے، وہ اس کو سمجھ بھی رہا ہو. اگر اس کے ذہن میں اس تاریخ کا علم نہیں ہوگا، اس کو اسے نہیں پتہ ہوگا کہ حضرت زہیر قین کون ہے، اگر اسے نہیں معلوم کہ حضرت امام مسلم ابن عقیل
کون ہے. اگر اسے نہیں معلوم کہ جناب مسلم عقیل کی شہادت کن حالات میں واقع ہوئی ہے, کہاں واقع ہوئی ہے, کون کس نے ان کا ساتھ دیا, کس نے ان کو ساتھ ظلم کیا, کون شخص تھا کہ جو اس کی ماں پر ہی سا کچھ ہوا, تو اس کی اثر انگیزی نہیں پہنچے گی اس تک. تو ایک تو یہ کہ کچھ وقت آپ جو ہیں وہ تاریخ مطالعے کو خصوصاً واقع کربلا کے حوالے سے, کیونکہ دوسری چیز یہ اور جو اوور آل ہے وہ سب سے زیادہ اہم, جو کہ میں گروپ میں بھی ان کی پوسٹ پڑھتے ہوئے لوگ جس کی کمی محسوس کرتا ہوں, بھائی اپنے تعلیم کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے, خاص طور پر ان حالات میں جب کہ آپ کے پیچھے ایک زمانہ پڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں جس اپنے حلقہ احباب میں کہ ورلڈ ورسز اہل تشیع, ایک دنیا ہے کہ جس سے آپ کی جنگ تشیع کی جنگ جاری ہے. ہر آپ کے پیچھے ایک دشمنوں کی ایک فہرست ہے جو موجود ہے. تو اور اس کا واحد حل جو جس سے مقابلہ کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف یہ ایک اچھی تعلیم, ایک اچھی تربیت. اسٹیشن 5 سے روبینہ جعفری کو اب اجازت دیجیے. بڑھتے ہیں اگلے اسٹیشن کی جانب, جہاں پہ ہمارا اسٹیشن پہ 8واں مسافر ہمارے انتظار میں ہے. مرتضی علی کاظمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, بہت ہی قیمتی وقت دینے کا, اور ہمیں بہت ہی مفید معلومات حاصل ہوئی آپ